अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अचानक जर्नैलों को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। अब तक तो वो जर्नैलों के मुहाफिज रहे, उनके मफादात के मुहाफिज रहे, उनके बारे में तसव्वुर ये था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल साथ हैं। और जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हुकूमत और फौज बिल्कुल एक साथ, एक पेज पर है, एक ही सफ़े पर है, तो काजी जस्टिस फाइज ईसा साहब भी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल एक पेज पर थे। लेकिन अचानक क्या हुआ है कि जनाब वो उन पर तनकीद करना शुरू कर दी है। इस पर आज बात करते हैं। और इसके अलावा जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर से एक गवाही आई है कि मियाँ साहब इस वक्त शदीद डिप्रेशन का शिकार है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं अरशद नदीम से। अरशद नदीम से आपको बहुत सारी मुबारक जनाब, पूरी कौम जश्न मना रही है उनके जो गोल्ड मेडल उन्होंने ओलंपिक्स में जीता है। इस हवाले से मैंने रात के एक वीडियो की, बड़ी तफसीली वीडियो थी, लेकिन बावजूद आप तक ना पहुंच सकी। अरशद नदीम जनाब मियाँ चन्नू का रहायशी है, चक 101-15L का सपूत, और जिसने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी दुनिया में उसके चर्चे हैं, दुनिया की हेडलाइंस उसके नाम से लगी, और उसके वापसी इस्तकबाल की तैयारियां जबरदस्त अंदाज में की जा रही हैं। उन्होंने हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पहुंचना है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त वो पेरिस में जो पाकिस्तान की एम्बेसी थी वहां पहुंचे, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी उनसे मिलने आ रहे हैं। इस वक्त से तकरीबन 2 घंटे पहले उन्हें बाकायदा गोल्ड मेडल एक बड़ी सेरेमनी में जनाब उन्हें पहनाया गया। और वो जो आखिरी जो तकरीब होती है जिसमें जनाब वो एजाजात देते हैं, वो शानदार किस्म की जनाब वो तकरीब हुई। पाकिस्तान का परचम जनाब लहराया गया और कौमी तराना जनाब 40 साल बाद गुनगुनाया गया। 11वां मेडल जनाब ये पाकिस्तान के हिस्से में आया है, और ये इंफरादी सतह तक का तो पहला जनाब मेडल है। यानी ओलंपिक्स मेडल की जो तारीख है 118 साल पर मुश्तमिल है। ये तकरीबन 1.25 सदी की जनाब जो तारीख है उसमें कोई भी इंफरादी सतह पर गोल्ड मेडल नहीं लाया। अगरचे इंफरादी सतह पर 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले। एक तो 1964 में जनाब एक पहलवान थे पाकिस्तान के, मोहम्मद बशीर उनका नाम था, वो गए थे और वो तीसरे नंबर पर आए थे। यानी फर्स्ट गोल्ड होता है, सेकंड सिल्वर और थर्ड जो है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल वो ले आए थे। उसके बाद 1984 में जाकर लियारी का जनाब शाह हुसैन है बॉक्सर, वो जाके उसने हिस्सा लिया और वो भी ब्रॉन्ज मेडल लाया। इंफरादी सतह पर कोई भी पाकिस्तानी आज तक गोल्ड मेडल नहीं ला सका था, लेकिन ये पाकिस्तान के बेटे मियाँ चन्नू के सपूत ने ये जनाब ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया और वो गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। अगरचे इससे पहले भी 3 गोल्ड मेडल पाकिस्तान हासिल कर चुका है, लेकिन वो इज्तिमाई इवेंट, यानी इवेंट हाकी का इवेंट होता था। हाकी में 3 मरतबा जनाब पाकिस्तान ओलंपिक्स में फाइनल में पहुंचा और उसने फाइनल जीता। तो इस वक्त जनाब पाकिस्तान 4 जो है वो गोल्ड मेडल हो चुके, उसके पास 4 सिल्वर मेडल हो चुके, और 3 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के पास मौजूद है। मुख्तलिफ हवालों से जनाब डिस्कस किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। खासतौर पर नीरज चोपड़ा जो अरशद नदीम के सबसे बड़े हरीफ है, और आज तक वो इससे पहले ओलंपिक से पहले उनसे जीत नहीं सके थे। तो उनकी मां भी एक सादा सी औरत है, और इधर से जनाब अरशद नदीम की जो वालदा है वो भी बड़ी सादा सी जनाब पंजाबी औरत है। दोनों ने एक जो खैर सगाली के जनाब जज्बात का इजहार किया है। यानी नीरज चोपड़ा की वालदा का कहना है कि ये हमारा बेटा है, उसको अगर गोल्ड मेडल मिला तो कोई बात नहीं, वो भी हमारा बेटा है। इस दूसरी तरफ अरशद नदीम की वालदा से पूछा गया कि नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे, तो वो उसने भी कहा कि वो भी मेरे बेटे का दोस्त है, वो भी मेरा बेटा है। ये हार जीत होती रहती है, लेकिन वो भी मतलब ये खैर सगाली के वो जज्बात हैं। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान चाहे तो जनाब ये जो जेवलिन डिप्लोमेसी है ये शुरू की जा सकती है, और दोनों कौमों के दरमियान जो एक फासला है, फर्क है, उसको खत्म करने के लिए बात आगे बढ़ाई जा सकती है। एक दूसरे के प्लेयर्स को बुलाया जा सकता है, इनका आपस में अलहदा मुकाबला कराया जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस किस्म का कोई एक टूर्नामेंट कराया जा सकता है जिसमें आलमी खिलाड़ियों को भी बुलाया जा सकता है, और बड़ा एक इवेंट। इससे पाकिस्तान और भारत को करीब आने का मौका मिलेगा, और ये जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों मसाइल का शिकार है, शायद इससे निकलने से थोड़ी बहुत मदद मिले। पूरी दुनिया में जनाब इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसने भी जनाब क्या जबरदस्त सजदा शुक्र अदा किया।
اور اس کو پوری دنیا میں لائیو دکھایا گیا. اور پھر وہ بھی بڑا اہم موقع تھا جب ارشد ندیم یہ اعزاز جیتنے کے بعد فرط جذبات پر قابو نہ پا سکا اور آ کر اپنے کوچ سے لپٹ گیا اور لپٹ کر روتا رہا. بہرحال یہ سیلیبریٹ کیا جاتا رہے گا. ارشد ندیم پر انعامات کی بارش کر دی گئی ہے. 10 کروڑ روپے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے, 5 کروڑ سندھ حکومت کی طرف سے انہیں کہا گیا ہے, 20 لاکھ روپے انہیں کہا گیا جناب جو گورنر سندھ ہیں انہیں ذاتی جیب سے انہوں نے کہا میں دوں گا, اور اس کے علاوہ ان کو لیپ ٹاپ اور دیگر چیزیں بھی. اسی طریقے سے دیگر جو اے آر وائی کے چیف ہیں انہوں نے اے آر وائی لیگونا میں جناب ان کے لیے ایک اپارٹمنٹ کا اعلان کیا ہے, اور بھی بہت سارے انعامات ان کے لیے منتظر ہیں. اب مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں ٹیلنٹ موجود ہے, ضرورت اس بات کی ہے جناب کہ اس کو ایکسپلور کیا جائے اور پھر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. دوسری طرف کریڈٹ لینے کا سلسلہ بھی جاری ہے جناب. وہ کہتے ہیں جناب یہ ہماری دریافت ہے, پی ٹی آئی کہتے ہیں یہ ہماری دریافت ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستان کی دریافت ہے. دوسری طرف جناب ایک اچانک ایک عجیب سا موقع یہ ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک وائلڈ لائف کے حوالے سے ایک کیس ان کے سامنے آیا. کیس کسی اور نوعیت کا تھا, اس میں جناب کوئی بیوروکریٹ جو جرنیل ہیں ان کا کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ بھی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود ریمارکس دیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھال رکھا ہے. اب جب یہ سنا اور یہ ہیڈ لائنز لگی تو ایک بڑا عجیب سا ایک کشمکش کہ کیا ہو گیا ہے, کیا جو ایک پیج تھا وہ آج ایک پیج بکھر گیا ہے, کیا علیحدہ علیحدہ ہو گئے. اس حوالے سے مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں. میں نجم سیٹھی صاحب کو آپ کو تبصرہ سنانا چاہوں گا, وہ صاحب نون لیگ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. ان کا تو کہنا یہ ہے کہ جناب چیف صاحب چونکہ جا رہے ہیں, ان کو یقین ہو گیا ہے, اس وجہ سے وہ باتیں کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب, ذرا سنیں. میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ وہ گھر جا رہے ہیں. اچھا, اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اب سوچا کہ میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں, میں بھی آنکھیں دکھاؤں اب, کیونکہ اب مجھے انہوں نے بنانا تو ہے نہیں. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے جانے سے پہلے کوئی دھماکہ کن کوئی نہ کوئی ججمنٹ ایسی دے دینی ہے حکومت کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اپنی ریپوٹیشن کو سیلویج کرنے کے لیے, ان کو برقرار رکھنے کے لیے, بیکاز ان کے اوپر کافی پی ٹی آئی نے داغ لگا دیے. جی, وہ بار بار اعتراض بھی کرتے رہے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چیف صاحب ابھی ہمت نہیں ہارے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب بھی انہیں یقین ہے کہ یہ قانون سازی ہو سکتی ہے اور ان کو ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے, اور مزید وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس کے طور پر رہ سکتے ہیں. لہٰذا وہ ریئلائز کرانا چاہ رہے ہیں کہ وقت جا رہا ہے جناب, آپ کیا کر رہے ہو, اگر نہیں کرو گے تو پھر میں بولوں گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ صاحب چونکہ الیکشن ہار گئے تھے, انہیں کوئی مشیر نہیں بنایا گیا تھا, تو انہوں نے اس قسم کے بیانات دینے شروع کر دیے کہ تیسرے چوتھے بیان پر ہی جناب شہباز شریف صاحب کی بس ہو گئی. انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا جی یہ لے مشیر اور وزیر کے برابر آپ کو عہدہ ہوگا, آپ جناب پولیس خاموش رہیں. سملرلی قاضی صاحب بھی ان کو بتانا چاہ رہے ہیں جناب کہ اگر ایسی صورتحال رہی تو بڑا مسئلہ ہو جائے. اگرچہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کوئی بڑا فیصلہ بھی دے سکتے ہیں تاکہ ان کی ساکھ برقرار رہے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے جناب جو انہیں متون کیا جا رہا ہسٹری میں وہ اپنا نام جناب سیٹ کر جائیں. لیکن اس قسم کی صورتحال نظر کم آتی ہے, یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا وارن کر رہے ہیں. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے ہیں جناب, اور بڑے زبردست ریمارکس دیے ہیں. گزشتہ دنوں آرمی چیف نے اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم صاحب نے ایک تقریب میں شرکت کی تھی علماء کانفرنس میں. اس میں جناب آرمی چیف نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو شریعت کو اور پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, میں ان کو پاکستانی نہیں مانتا. لیکن آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اظہر مشوانی کے بھائیوں کی برآمدگی کے کیس کے حوالے سے جناب ریمارکس دیے. ان کا کہنا تھا کہ کل وزیر اعظم صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ شریعت کے مطابق کام ہونے چاہیے. تو انہوں نے سوال کیا کہ اس طرح بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی مقدمے کے لوگوں کو اغوا کر لینا, کیا یہاں شریعت لاگو نہیں ہے؟ یہاں بھی تو شریعت لاگو ہونی چاہیے. یہ ریمارکس تو جو ہے وہ چیف آرمی چیف کے تھے, لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس کو وزیر اعظم سے منسوب کر کے بہرحال انہوں نے بات کی. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو جناب ہماری عدلیہ, یعنی تصور نہیں تھا کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس حد تک کھڑی ہو, لیکن اب ریمارکس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ, بہت کچھ ہو رہا ہے جناب. اسی طریقے سے جناب علی امین گنڈا پور نے 13 اور 14 اگست کے حوالے سے ایک جناب ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. ان کا کہنا یہ ہے
کہ اس رات کو جناب آپ اور 14 اگست کے دن کو دونوں جھنڈے ایک ہی سٹریٹ پر ایک ہی ڈنڈے پہ لگا کر پاکستان کا جھنڈا بھی اور پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی آپ باہر نکلیں اور آپ سیلیبریٹ کریں. اور اس دوران اگر کوئی آپ سے آپ کا ڈنڈا اور جھنڈا چھینتا ہے تو اس کی ایک ویڈیو بنائیں تاکہ جب کوئی اچھا وقت آئے تو ہم ان سے حساب لے سکیں کہ کون ہوتے ہیں آپ جو پاکستان اور پی ٹی آئی کا جھنڈا اس طریقے سے آپ لینا چاہتے ہیں. آخر میں جناب میں ذکر کرنا چاہوں گا میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. یہ جناب گواہی کہیں اور سے نہیں آئی، جیسے میں نے کہا گھر کی گواہی ہے، بہت ہی اندر کی گواہی ہے. جاوید چودھری صاحب جو نون لیگ کے انتہائی قریب تصور ہوتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئے. اگرچہ ان کے بھائی کی حکومت ہے، وزیر اعظم ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، لیکن اس وقت میاں نواز شریف صاحب تنہا رہ گئے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں جناب جاوید چودھری صاحب، ذرا سنیں. اور اس کے بعد میاں صاحب کا دوست کوئی نہیں ہے. میاں صاحب کا جو سرکل ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ ایک بڑے لمیٹڈ اور اکیلے آدمی ہیں. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دور دور تک میاں نواز شریف صاحب کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ان کی دل جوئی کر سکے، جو ان کے ایشوز کو سمجھ سکے، جو ان کو مشورہ دے سکے. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، وہ ڈپریس ہو گئے ہوئے ہیں. ایک تو بار بار ان کی جو گورنمنٹ ختم کی گئی، پھر ان کو اقتدار سے نکالا گیا، پھر ان کو جیلوں میں دھکے دیے گئے، پھر پورے خاندان کو ملک سے باہر پھینکا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیانیہ پچھلے 4 سال میں چلا ہے نا کہ نواز شریف شور، نواز شریف شور، اور ان کے گھر کے نیچے جو وہاں پہ گالی گلوچ کی گئی ہے اور جو مظاہرے کیے گئے، اس نے میاں نواز شریف کو اندر سے توڑ دیا. تو وہ بڑا عجیب محسوس کرتے ہیں جب وہ باہر جاتے ہیں تو انہیں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی آ کے ان کے ساتھ بدتمیزی کر دے. اگر ایسی صورتحال ہے کہ جس کا جاوید چودھری صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ واقعی وہ اس وقت شدید ڈپریشن کا شکار ہے، تو ان کی جناب صاحبزادی اور ان کے بھائی کو چاہیے کہ وہ میاں صاحب کا خیال رکھیں، انہیں کمپنی پرووائڈ کریں، کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیں، اور نہیں تو کوئی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیتے. آپ نے رانا قاسم نون کو ملتان سے جناب ایم این اے ان کو بنایا ہے، کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیں تاکہ ان کا دل لگا رہے، لوگ آتے جاتے رہیں. اور ان کو بھی چاہیے کہ بڑا عرصہ ہو گیا جناب وہ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو انٹرویوز دیں، میڈیا پر آئیں، تقاریب میں شرکت کریں. ان کو چاہیے کہ ایکٹیو ہوں. اس وقت ان کی حکومت ہے بقول ان کی بیٹی کے کہ جی یہ میاں نواز شریف کی حکومت ہے. اگرچہ جاوید لطیف صاحب نہیں مانتے ہیں، لیکن ان کی بیٹی کہتی ہے کہ نہیں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے. تو انہیں چاہیے کہ وہ اس ڈپریشن سے نکلیں اور باہر آئیں. سامعین، آخر میں جاتے جاتے ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں. جتنا لوگوں نے اداکارہ میرا کو ستایا ہے شاید ہی دنیا میں کسی اور کو، وہ جناب اس کو جناب اس قسم کی مار دی جائے، کبھی گلابی انگریزی کے حوالے سے اور کبھی دوسروں حوالوں سے. ارشد ندیم صاحب جناب ایتھلیٹ ہیں، نیزہ پھینکتے ہیں اور جیولن تھرو وہ کرتے ہیں. وہ جناب گولڈ میڈلسٹ جیت کر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں بار بار ذکر ہو رہا ہے. لیکن اداکارہ میرا کا جناب کلپ سامنے آ رہا ہے کہ ارشد ندیم نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی. کیا کہہ رہی ہیں اداکارہ میرا، ذرا سنیں. ندیم انہوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی، پاکستان کا نام روشن کیا، اور بہت اچھا انہوں نے کھیلا، بہت اچھا، اور بڑی محنت نظر آ رہی تھی. بڑی ان کی جو باڈی لینگویج تھی اس میں بڑی آنیسٹی تھی، ایمانداری تھی، ڈسپلن تھا، اور بہت ہی زبردست کھیلا. اور میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو ایکنالج کرنا چاہیے ہمارے ہیروز کو جو کہ پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں، پاکستان کے لیے اچھا کھیلتے ہیں، چاہے وہ فلم انڈسٹری کے لوگ ہوں یا وہ جو ہماری کرکٹ میں جو ہمارے ہیروز ہیں، جو ہماری کرکٹ میں جو ہمارے ہیرو. یقیناً کہ یہ کسی نے گڑبڑ کی ہوگی، لیکن اداکارہ میرا کو جناب پھر بھی وہ لوگوں کے زبان پر، چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ میرا. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. اگست کا مہینہ ہے، ہم مل کر نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.